बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएससीटी डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से इस्लामियात के मज़मून के साथ और 11वीं जमात के सब्जेक्ट में मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मिस नबीला आपसे मुखातिब है और इंशाल्लाह ताला आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हुकूक। ठीक है, ये हुकूक क्या होते हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। हुकूक दरअसल इंसानों के आपस के ताल्लुकात को मेंटेन रखने के लिए होते हैं और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने इंसानों के दरमियान हुकूक की अदायगी का हमें तरीका सिखा दिया। ये हुकूक दो किस्म के होते हैं। पहला है हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक, ठीक, और दूसरा है हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। इन दोनों हुकूक के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, अमन और सुकून पैदा होता है और इंसानों के भी आपस में ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। इससे इंसानों के हुकूक को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल इबाद से पहले अल्लाह ताला ने जो हक रखा है वो अपना हक रखा है कि बंदे अल्लाह का हक अदा करें। तो हम एक के बाद एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि हुकूकुल्लाह क्या होते हैं और हुकूकुल इबाद क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाब नंबर 6 जो हमारा आगाज हो रहा है वो है हुकूकुल्लाह। ठीक, हुकूक क्या होते हैं? जिसको दिए जाते हैं, जिसका जो हक है उसको वो हक दे देना, उसका हक हुकूक उसके हुकूक होते हैं। और जो देने वाला होता है वो उसके अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा होता है, यानी देने वाले के फ़राइज़ होते हैं और जिसको दिए जाते हैं वो हुकूक होते हैं। ठीक, बाब नंबर 6 में हुकूकुल्लाह के इस चैप्टर में हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हुब्बे इलाही। अल्लाह ताला बहुत आला शान वाला है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया और वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो लिहाजा हमें इस मोहब्बत के ज़रिए अपना हक अदा करना है। ठीक, उस मोहब्बत को हुब्बे इलाही कहा जाता है, यानी मेरे रब से मेरी मोहब्बत। ठीक, दूसरा है ज़िक्र इलाही यानी अल्लाह का ज़िक्र, मेरे रब का ज़िक्र। जिस रब ने मुझे पैदा किया है उसको याद करना, उसको याद रखना और याद करते रहना, ये ज़िक्र इलाही है। ये अल्लाह का दूसरा हक है। फिर जो तीसरा हक है वो है हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र के साथ जो हक है वो क्या है? अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, फरमाबरदारी की जाए। चलिए हम पहला जो है उस स्टेप पर बात कर लेते हैं। पहली जो किस्म है वो हुकूकुल्लाह की जो पहली किस्म है वो हुब्बे इलाही है, यानी अल्लाह की मोहब्बत। अरबी ज़बान में मोहब्बत के मायने दिल की चाहत और कल्बी मिलान, यानी दिल का राग़िब हो जाना, अल्लाह की तरफ दिल का राग़िब हो जाना, ये अल्लाह की मोहब्बत है। ये मोहब्बत अक़ल के ताबे होती है और शरई आदाब की पाबंद होती है, यानी अक़ल इसको कबूल करती है और शरीयत में इसकी मुकम्मल तौर पर इजाज़त है, बल्कि शरीयत में पसंदीदा है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए। अक़ल और शऊरी मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत सब मोहब्बतों से ज़्यादा हो। ठीक, यानी सबसे ज़्यादा इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। इस मोहब्बत को इंसानी ज़िंदगी में मेन यानी मरकज़ी हैसियत हासिल हो, सबसे ज़्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत हो, तमाम मोहब्बतें उससे नीचे नीचे हों। ठीक है, इसी को ईमान और यकीन कहा जाता है। यही दरअसल मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये सूरह अल-बकरा की 165वीं आयत है। इसका तर्जुमा है, और जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा रखते हैं।
یہاں ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، یعنی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا، عقیدہ توحید پر یقین کر لیا، وہ ایمان والے کہلائے. ٹھیک. اب ان کی پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ رکھتے ہیں. محبت کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، دل کا میلان، دل کا رجحان. اب یہ اللہ سے محبت کس بنیاد پر ہوگی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی جو محبت ہے اس کے دو تقاضے ہیں. ٹھیک. یہ دو تقاضے جب پورے ہوں گے تبھی اللہ کی محبت ہمارے اندر انگرین ہوگی. پہلی کیا ہے؟ ایمان، اور دوسری ہے عمل صالح. ایمان کہتے ہیں یقین کو، اور عمل صالح نیک اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی خاطر وہ اعمال کرتے ہیں. اب ایمان کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایمان دراصل عقائد اور عبادات ہیں. عقائد کہتے ہیں یقین کرنا، کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اپنے نظریات، اپنے خیالات کو اس کے مطابق کانسٹنٹ کر لینا، یہ عقائد کہلاتے ہیں، جس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور عبادات یعنی فزیکلی طور پر اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اللہ کی بندی ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک. اس کا اظہار عبادات کے ذریعے ہوتا ہے. عقائد جو ہوتے ہیں، یہ پہلا عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا. دوسرا ہے عقیدہ رسالت، یعنی رسولوں کو تسلیم کرنا، ماننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامبر ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور ختم نبوت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا. ٹھیک ہے. یہ ایمان اور عقائد کا تقاضا ہے. اس کو تسلیم کرنا، ذہن کے سانچے کو اس کے مطابق مولڈ کر لینا، یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارے عقائد درست ہوں گے ہمارا ایمان بھی درست ہوگا. جو عبادات ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج. نماز کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہی تو ہے جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے آگے سر بسجود ہوں، اور اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کی خاطر ہم روزہ رکھیں. پھر اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اور اس کی خاطر حج ادا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم عقائد اور عبادات کے ذریعے اللہ کی محبت کا اظہار کریں. دوسرا ہے عمل صالح. ٹھیک. عمل صالح میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے معاملات، جسے حقوق العباد بھی کہا جاتا ہے. آپس کے تعلقات اللہ کی خاطر نبھائیں، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. اپنے فرائض پورے کریں. جب ہم یہ فرائض پورے کریں گے تو اس میں جو بیسک چیز ہوگی وہ ہوگی اخلاقیات، یعنی اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بہترین بنائیں. اور اس کو بہترین بنانے کے بعد ہم آپس کے تعلقات کو بہتر کریں. جب یہ تعلقات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور یہی چیزیں کیا بنتی ہیں؟ عمل صالح کا مجموعہ بنتی ہیں، یعنی نیک اعمال. یہ نیک اعمال ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی نیک اعمال ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. اب یہ عبادات ہم کس طرح سے کریں گے؟ ذکر و اذکار کے ذریعے، نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے. اور معاملات ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے. آپس میں جڑ کر رہیں، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم انہی کی اولاد میں سے. پھر آپ دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، یعنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے. اب آپ دیکھیں، میں نے لاسٹ چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، جو بات اللہ کی ہوتی ہے اور الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے. یہ پہلے جملے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے.
جبکہ الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ ان کو پیار کرنا. ان کو کون ہے؟ میں اور آپ تمام انسان, دنیا کے تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار کرنا مجھ پر لازم, یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. کن لوگوں سے؟ اب اس کی کنڈیشن بتا دی. جو آپس میں ایک دوسرے کو میرے سبب پیار کرتے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ اب انسانوں کا لنک انسانوں سے ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو صرف اور صرف اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ کے خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اللہ انہی کو پیار کرتا ہے, انہی سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لیے جان و مال وقف کرتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت میں, صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اپنی کوئی غرض نہیں رکھتے, سیلفش نہیں ہوتے, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے لیے, یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, اور اگر کبھی ان کو ضرورت پڑ جائے تو وہ خدمت کرتے ہیں, اور اگر ضرورت ہوتی ہے تو مال بھی خرچ کرتے ہیں, اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض بھی دیتے ہیں, لیکن کس کی خاطر؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر, اپنے مفاد کی خاطر وہ ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنتے, صرف اور صرف ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی محبت کی خاطر وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ اخلاقیات میں, جیسا کہ آپ کو بتایا عمل صالح کی دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اخلاقیات. اب اخلاقیات میں جو آپ کو پکس نظر آ رہی ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بننا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, ملنا جلنا, مصافحہ کرنا, پھر ایک دوسرے سے اپنا تعلق جوڑنا, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے شیلٹر بن جائے. ٹھیک, اور تعریف کرنا, اچھے کام کی تعریف کرنا, ٹھیک, اچھا مشورہ دے دینا. پھر اس کے علاوہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنا. ٹھیک, پھر اس کے بعد دنیا میں جو بھی معاملات, جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اس کو فیس کرنا, اور مشکلات کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینا. ورلڈ لیول پر جو بھی مسلمان ہیں ان کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا, اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا. اگر کوئی مشکل یا پریشانی آ گئی ہے تو اپنے اندر قوت برداشت رکھنا. یہ تمام اخلاقیات جب انسان کے اندر آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتا ہے, ایک دوسرے سے معاملات کو مکمل طور پر بالکل خالص رکھتا ہے. یہی دراصل اخلاقیات کا سبق ہے جو ہمیں اسلام کے ذریعے ملتا ہے, اور یہی انہی اخلاقیات کے ذریعے ہم نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتے ہیں, کیونکہ جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. قرآن پاک کی روشنی میں ہم بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کتب علی نفسہ الرحمہ, سورہ انعام کی آیت نمبر 12 ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. جیسے کہ پچھلی حدیث میں, حدیث قدسی میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ ان بندوں سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اللہ کی رحمت بھی انہی لوگوں پر نازل ہوتی ہے, انہی لوگوں پر لازم ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے اپنی ذات پر, یعنی خود اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا, اپنے بندوں کی گناہوں کو بخشے گا, ان کی خطاؤں کو معاف کرے گا. لیکن کن لوگوں کے لیے یہ رحمت ہوگی؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں گے. لہٰذا اپنے دل میں یہ چیز پیدا کیجئے, یہ موٹیویشن پیدا کیجئے کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے, سب سے زیادہ اللہ کی محبت کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آگے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین, اس کا ترجمہ ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ بڑی کنڈیشنلی آیت ہے. انسان اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کو مختلف مقامات پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سی مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان مشکلات میں سب سے بیسک چیز کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کیا جائے, 2 نفل نماز پڑھی جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ مشکل مجھ پر پڑی ہے, تو مجھے صبر کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دیتا ہے جو صبر کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو بے صبرے ہوتے ہیں تو وہ تو فوراً ہی اس کا بہترین رزلٹ چاہتے ہیں. جبکہ جو مومن بندے ہیں,
جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے معاملات کو، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی مشکلات اور پریشانی کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے نہیں کہتے پھرتے، کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے سر پر سجود ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو سنبھال لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھیں گے تو مشکلات ہماری بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اللہ کی محبت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ سے اپنا رابطہ اور تعلق کو قائم رکھتے ہیں۔ پھر نمبر 2 ہے ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر الہی کیا جائے۔ یہ ذکر بڑا موٹیویشن فیکٹر ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے جو ہمارے دل کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اور دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی باتیں کرتا رہے، یا وہ خود اس کی باتیں کرتا رہے یا کوئی اور اس سے اسی کا تذکرہ کرے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا حق جو ذکر کا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہم سب سے پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ دلوں کا سکون، دلوں کی چاہت اللہ نے صرف اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ لفظ ذکر کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو یاد کرنا، اور یہاں پہ کسی سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسلامی اصطلاح میں یعنی شریعت کی معنوں میں ذکر الہی سے مراد اللہ کی یاد میں اس کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہے، نماز بھی ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اذکار بھی ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات کی خالق، مالک اور مختار مخلوق ہے، یعنی تمام مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی ذات ہے جو اللہ کی محبت میں ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی کی محبت سب سے زیادہ قابل تسلیم ہے۔ صرف اسی کی ذات اور وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی محبت میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قربت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہو، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اسی کے قبضے میں تمام اختیارات ہیں، وہ تمام نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہ تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ اور پریشانی تو تب ہی دور ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دل کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیجئے، یہی کنیکشن ہمیں کامیابی اور سکون دے گا انشاءاللہ۔ پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن کی روشنی میں یعنی قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، جو عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والے میں اور آپ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، میں اور آپ، یہ قرآن کے موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو، ٹھیک۔ اب دیکھیں یہ تو اتنی پیاری آیت ہے، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو، یہاں پر کہیں بھی کاؤنٹنگ کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ کیا بات بتا دی گئی؟ ذکرن کثیرا، کثرت سے یاد کرنا، ان لمیٹڈ یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر بغیر گنے کریں، ٹھیک۔ گنتی اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو آیت میں بتایا گیا ہے اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ کو بہت کثرت سے یاد کریں، تسبیحات پڑھیں، صبح شام اللہ کا ذکر کیجئے، نماز کے ذریعے، اذکار کے ذریعے۔ اب ذکر کی جو بہترین شکل ہے وہ کیا ہے؟ نماز،
ٹھیک، اللہ کا ذکر ہم نہ صرف زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت سورت پڑھتے ہیں، کم از کم 3 آیات پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اس نسبت پر اللہ سے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ رکوع کی کنڈیشن ہے، رکوع کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں 90 ڈگری کے اینگل پر رکوع ہوتا ہے۔ رکوع میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی پیشانی، اپنے گھٹنے سب ٹیک دیتے ہیں، اپنے جسم کو بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی بہترین کنڈیشن ہے، بہترین شکل نماز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں آفر دی ہے کہ نماز قائم کریں، اور یہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا 5 وقت کنیکشن جڑا رہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل رہے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ذکر میں اذکار میں کیا ہے، سب سے پہلے تو صبح و شام کے اذکار جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو صبح شام پڑھنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بلکہ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان اذکار میں دیکھیں بیسک چیز کیا ہے، درود شریف، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ جو یہ درود شریف پڑھنا چاہے وہ یہ پڑھ لے، اور جو درود ابراہیمی پڑھنا چاہے یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ فارغ ہوں یا چلتے پھرتے ہیں، چل پھر رہے ہوں تو آپ درود شریف کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ آپ دیکھیں جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے بہت نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، یہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور قبول ہوتا ہے، اور دیکھیں فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور خاص طور پر جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی تسبیح ہے۔ پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کی اذکار کی بہترین تسبیحات ہیں، ان کو بھی آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ ہے، آپ یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، اس سے نہ صرف آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی بلکہ آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھیں اور کانشیسلی پڑھیں، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ پھر ایک استغفار کی ایک اور دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کی دعا ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ اپنی عاجزی کا بیان کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تیری ہی ذات تو ہے جو پاک ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے تسبیحات فاطمی، اس کو سمجھ لیتے ہیں تسبیح فاطمی کیا ہے۔ یہ آپ کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ کاؤنٹنگ آپ کاؤنٹر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلیوں پر بھی۔ سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ انگلیوں پر پڑھنے کی ہے۔ یہ تسبیحات فاطمی کیا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے کے طور پر دی تھی، اور یہ تسبیح کیا ہے، 33 بار الحمدللہ پڑھنا، اور یہ کب پڑھنا ہے،
فرض نماز کے بعد جب آپ نماز میں فرض کی ادائیگی کر چکے تو پھر آپ ان تسبیحات کو پڑھیے اور ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا بنا دی ہے؟ یہ تسبیح بنا دی ہے. جب ہم اپنی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھیں گے تو یہ انگلیاں قیامت کے دن ہمارے لیے ہماری فیور میں گواہی دیں گی. ٹھیک، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اپنی انگلیوں پر یہ تسبیحات پڑھیے. اور یہ تسبیحات میں 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یعنی 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوری 100 دانے کی تسبیح ہو جائے گی. اس کی پوری کوشش کریں کہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں. تو یہ تسبیحات فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تحفہ تھا جو آج ہمارے لیے سنت بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ہم عمل صالح کر سکتے ہیں، نیکیاں کما سکتے ہیں. اب احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں ذکر الہی کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. بہترین ذکر، بہت پیاری یہ کلمے کی پہلے کلمے کا ایک کچھ حصہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ تسبیح بہت اہمیت کی حامل ہے. اتنی پیاری تسبیح، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ذکر اسی کو قرار دیا کہ اللہ کو عبادت کے لائق مان لینا. ٹھیک ہے، کسی اور کی عبادت نہ کرنا. پھر ہے جو شخص ذکر الہی کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز پڑھتے وقت، کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ دل زندہ ہے. اور جو ذکر الہی نہیں کرتا وہ کون ہے؟ وہ مردہ دل ہے. تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اور جو ذکر الہی نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کے مانند ہے. یعنی ذکر کرنے والا دل زندہ دل ہے اور ذکر نہ کرنے والا دل مردہ دل ہے. تو ہم نے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، اللہ کے ذکر سے، ذکر الہی سے اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچانا ہے. اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کیجئے. سو کر اٹھے ہیں تو دعا پڑھیے. اب دیکھیں گے ہم کہ یہ ذکر کس طرح سے کیا جاتا ہے، آگے بات کرتے ہیں. پھر آگے چلیے، بہترین مال خدا کا ذکر کرنے والی زبان. مال تو انسان کو دنیا میں ملتا ہی ہے، انسان اپنی محنت سے بھی کماتا ہے، لیکن یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، زبان. زبان ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم نیکیاں یا تو نیکیاں کما لیں یا برائیاں کما لیں. تو کیوں نہ ہم نیکیوں کی طرف آئیں. اللہ نے جو ہمیں زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کریں، یہ بہترین مال بن جائے گا. اور خدا کا شکر کرنے والا دل، یہ دل اور زبان ہی ہے جو اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. یعنی محبت کرنے والا ایک موٹیویشن جو ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ دل اور زبان. ہم زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر اور دل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے. پھر ذکر کے فوائد پر بات کر لیتے ہیں. ذکر کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ذکر الہی، نمبر 1، ذکر الہی اسلامی عبادات کی روح اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. ٹھیک، اللہ کا ذکر ہمیں اسلامی شریعت نے سکھائی گئی، یہ روح ہے، اسلامی عبادات کی روح ہے. جب ہم اس روح کو پا لیتے ہیں تو ہمارے دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہو چکا ہے، ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہم اپنے دل کا اطمینان، دل کا سکون دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں. موسیقی روح کی غذا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو لوگ موسیقی کے ذریعے اپنے روح کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل سکون نہیں، اپنے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ شاپنگ کے ذریعے اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں. کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے کے لیے رنگ رنگیلیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر کیا فرما دیا کہ ذکر الہی میں ہی سکون ہے. تو اپنا سکون وہاں تلاش کیجئے.
آپ ایک گانا سننے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو جج کیجئے، یقیناً آپ کو نماز پڑھنے کے بعد زیادہ سکون ملے گا، جبکہ اگر آپ کوئی گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس طرف آئیں جہاں پر ہمیں سکون ملے گا۔ یہ راستہ ہمیں کیا بتا دیا گیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے؟ اس کے ذریعے اپنا دل کا سکون حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ پھر ہے یاد الہی، خیرات و صدقات کا بدلہ ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ دراصل صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان کا، اپنے جسمانی اعضاء کا۔ جو مالی طور پر صدقہ نہیں دے سکتے تو وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے یہ صدقہ دیں، ٹھیک کہ اللہ کا ذکر کریں، بہترین صدقے کا نعم البدل ہے۔ پھر نمبر 3 ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ٹھیک، 8 دروازوں کی بات ہے، اور ان میں سے صرف ایک ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، ٹھیک، یعنی 8 دروازوں میں جو ایک دروازہ ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، یہ اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو زبان سے یاد کریں، دل میں بھی یاد رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم جنت کے اس دروازے سے ضرور داخل ہوں گے۔ پھر نمبر 4 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ذکر الہی سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اتنی پیاری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک، آپ کا قول مبارک، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ ذکر ان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ذکر، یہ زبان اس کی فیور میں گواہی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کیا، تو اللہ بھی اس کے اعمال کو معاف کر دیتا ہے، اس کے برے اعمال کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف بڑھیں اور اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، یہ 2 ایسے راستے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے بہت محبت کرنے والا اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا لیکچر بس یہیں تک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اسی چیپٹر کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔